और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम अपनी समाजी बैठक के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के प्रोग्राम में भी आप इस समाजी बैठक में शामिल हो सकते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए, या फिर एक लिंक जो मैं पहले कमेंट्स में डाल रहा हूँ, उस लिंक को क्लिक करके भी आप बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम में वीडियो कॉलर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। आज का हमारा मौजू वही है, आपकी गलतियाँ। हमने कल एक मौजू शुरू किया था, जिसमें हमने आपसे बात की थी कि हम इस नशिस्त में एक किताब आपको पढ़ के सुनाएंगे, एक किताब के बारे में आपको बताएंगे। वो किताब का कल तारुफ मैं करा चुका था और आज हम उस किताब के बाज़ाब्ता पहले एरर को या पहले चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमने लास्ट टाइम जैसे कि डिस्कस किया था आपसे, तो उसका नाम है अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें। ठीक है, मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी गलतियाँ, और उसमें हमारा आज का मौजू है अपना चार्ज खुद संभालिए। ठीक है, इसका कल इब्तदाइया हमने हमने रखा था। इस किताब में हम दरअसल चंद उन गलतियों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रहते हुए कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हम दरअसल तरक्की नहीं कर पाते। उसमें से पहली गलती ये है कि हमारा जो चार्ज है वो हमारे हाथ में नहीं है, या हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि हमारा कंट्रोल लोगों के हाथ में, सिचुएशंस के हाथ में है, हालात के हाथ में, वाक़यात के हाथ में है। मौसम हमें कंट्रोल करता है, मूड हमें कंट्रोल करता है, लोग हमें कंट्रोल करते हैं। अगर हम शौहर हैं तो बीवी बच्चे हमें कंट्रोल करते हैं, और अगर बीवी हैं तो शौहर हमें कंट्रोल करता है। अगर हम अभी बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो वालिदैन हमें कंट्रोल करते हैं, और अगर हम जॉब पर जा रहे हैं तो बॉस हमें कंट्रोल करता है। तो ये एक एरर है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद नहीं गुजार रहे, बल्कि लोगों के कंट्रोल में रहकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम पहले थोड़ा सा समझते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक कहलाते हैं प्रोएक्टिव और एक कहलाते हैं रिएक्टिव। ठीक है, प्रोएक्टिव लोग वो हैं जो अपने रोजमर्रा के कामों को अंजाम देने का फैसला खुद करते हैं। ठीक है, या हर काम किसी दूसरे के कहने और देने से करते हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप अपना काम खुद सोच के, खुद की ख्वाहिश की बुनियाद पर आप अंजाम देते हैं, या दूसरों के प्रेशर की वजह से आप अपने सारे 24 घंटे के काम अंजाम देते हैं। अगर आप दूसरों के रिएक्शन में कामों को अंजाम देते हैं तो आप दरअसल रिएक्टिव पर्सनैलिटी हैं। और अगर आप खुद सूझबूझ के साथ काम अंजाम देते हैं अपनी ख्वाहिश के तहत, अपने प्लानिंग के तहत, तो फिर हम कह सकते हैं कि आप दरअसल क्या हैं, प्रोएक्टिव। ठीक है, अगर आप रिएक्टिव हैं तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ तो गायब हो गई, बल्कि आप दूसरों की सोच के मुताबिक सारी ज़िंदगी गुजार देंगे, और वो काम दरअसल आप कर ही नहीं पाएंगे जिस काम के लिए आप इस दुनिया में आए हैं।
یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ آپ پرو ایکٹیو ہیں یا آپ ری ایکٹیو ہیں. تو ہم کو پرو ایکٹیو ہونا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ اگر انہیں صبح کوئی نہ جگائے تو وہ سوتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سوتے ہی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جاگنا ہے وہ بھی دراصل دوسروں کا مرہون منت ہے. آپ کا جاگنا بھی دوسروں کے کنٹرول میں ہے. اگر وہ آپ کو جگاتے ہیں تو آپ جاگتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو نہیں جگاتے ہیں، میں نے دیکھا بعض بچے بھی سنڈے والے دن دیر تک سوتے ہیں اور سوتے ہی چلے جاتے ہیں. بعض اوقات گھر کے اندر سونے کا مقابلہ بھی ہوتا ہے کہ دو چار بچے جو ہے وہ اس طرح سے سو رہے ہیں کہ کوئی 2 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 3 بجے اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان کو کسی نے اٹھایا نہیں یا ان پر کسی کام کا پریشر نہیں تھا. تو خود سے وہ دراصل فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہیں صبح جلدی اٹھنا ہے. محمد جمیل، آپ کو خوش آمدید. آپ جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے اندر. آپ اپنا کوئی سوال بھی اگر... اچھا جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تھوڑا سا بتائیے، کیا مائک قریب کرنے سے آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ آواز اب بہتر ہوئی ہوگی کیونکہ میں نے مائک جو ہے وہ قریب کیا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں کہ دو طرح کی پرسنالٹیز ہیں، ایک پرو ایکٹیو ہیں اور ایک ری ایکٹیو ہے. آپ اگر اپنی سوچ سے، اپنی خواہش سے، اپنے پلان کے مطابق اگر اپنی کام کاج انجام دیتے ہیں تو آپ دراصل پرو ایکٹیو ہیں. اور اگر آپ دوسروں کے پریشر کی وجہ سے کام انجام دیتے ہیں، آپ کا خود کا دل تو نہیں چاہ رہا، نہ آپ کی خواہش ہے، نہ آپ کی سوچ ہے، بس آپ مجبوری میں کام کاج انجام دے رہے ہیں، تو دراصل آپ پرو ایکٹیو ہونے کے بجائے آپ ری ایکٹیو ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو ری ایکٹیو سے نکال کر پرو ایکٹیو میں تبدیل کرنا ہوگا. کیسے کریں گے؟ ہم اسی چیپٹر کے آخر تک یہ بات اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے. اچھا، ایک بات جو یہاں پر ضروری ہے سمجھنا، وہ کیا ہے؟ جب آپ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ ری ایکٹیو ہوتے کیوں؟ اس کے لیے ایک ٹرم ہے ذہانت. سوال یہ ہے کہ ذہانت کیا ہے؟ ہم ذہانت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کوئی آدمی میتھ میں بہت اچھا ہے، کوئی آدمی فزکس پڑھنے میں بہت اچھا ہے، کوئی آدمی پرابلم سالونگ میں بہت اچھا ہے، اس کی کریٹیکل تھنکنگ بہت اچھی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ذہین ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں جائیں تو ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے ٹاپ کیا تھا، جنہوں نے اعلیٰ گریڈ لیے تھے، جو شاید پی ایچ ڈی بھی ہوں، وہ آپ کو اس ہاسپٹل میں علاج کراتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ذہانت کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کس قدر مسائل حل کر سکتے ہیں. ذہانت دراصل آپ کے خوش رہنے کی صلاحیت، مشکل حالات میں چڑے بغیر کام کرنے کی جو ایبلٹی ہے آپ کی، اسے ہم دراصل ذہانت کہتے ہیں. یہ بات اگر ہم سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ ذہانت پرابلم سالونگ نہیں ہے، بلکہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت سے آپ اپنی ذہانت کو جج مت کریں، بلکہ اسے آپ اپنے آپ کو اہم سمجھنے میں، خوش رکھنے کی صلاحیت میں سے کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ذہانت کا حامل سمجھیں. جو آدمی جتنا خوش ہے، جو آدمی جتنا اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے، اور جو آدمی چڑھتا نہیں ہے، مشکلات سے، مسائل سے گھبراتا نہیں ہے، وہ آدمی دراصل ذہین ہے. صحیح. آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں بنیادی طور پر بہت سارے لوگ کولیپس کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی دور کے اندر ترقی بھی کر رہے ہیں. تو ترقی کرنے والے کون ہیں؟ ترقی کرنے والے وہی لوگ ہیں
جو اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت سے آپ ذہانت کو مت جانچیے، بلکہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے اور خوش رکھنے سے اپنی صلاحیت کو، ذہانت کو جانچیں، خواہ مسائل حل ہوں یا نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ریئیکٹیو ہوتے ہیں، ریئیکٹیو پرسنالٹی ہوتی ہی وہ ہے جو بنیادی طور پر خوش نہیں رہتی، جو چڑتی ہے، صحیح ہے، جس کی ہر بات بات پر جس کی جو ہے وہ اس کو غصہ آ جاتا ہے، جو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اب یہ آدمی پرو ایکٹیو نہیں ہوگا، یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کوئی کام کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کام میں ری ایکٹیو ہوگا۔ تو جو لوگ ری ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ذہین نہیں ہوتے۔ اچھا، ذہانت کا جب آپ اینگل چینج کرتے ہیں سوچنے کا، تو فوراً آپ کو اسٹے کرنا آ جاتا ہے، یعنی آپ کسی کام پر کھڑے رہنے کی آپ میں قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ دنیا میں دیکھیں جو لوگ کامیاب ہیں، وہ کامیاب صرف اس لیے ہیں کہ وہ کھڑے رہیں، وہ بھاگے نہیں۔ جو چڑ جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور جو کھڑا رہتا ہے وہ پھر مسائل کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ آگے جا کے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ مسائل کو انسانی شرط کے طور پر لیتے ہیں اور خوشیوں کو مسائل کے حل ہونے سے نہ جوڑ، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، مسائل کو زندگی کی شرط کے طور پر، یعنی اگر آپ زندہ ہیں تو مسائل ہیں، زندگی کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں، بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، فیملی کرائسس، روزگار کا مسئلہ، یہ سارے مسائل کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ جڑے ہوئے ہیں زندگی کے ساتھ۔ جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوں گے یہ سارے مسائل جو ہے ختم۔ اچھا، مسائل ہیں، انہی مسائل میں رہتے ہوئے ہمیں خوش رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، انہی مسائل میں رہتے ہوئے ہمیں خوش رہنا ہے۔ جو لوگ خوش رہنے کے لیے مسائل کے حل ہونے کا انتظار نہیں کرتے، یعنی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آئے تو ایسے لوگ جو بہت مسائل میں گھرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اتنے مسئلے ہیں چاروں طرف، ہم خوش کیسے ہوں؟ جب یہ مسئلے حل ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو کولیپس کریں گے، جو آگے جا کے جو ہے وہ ان کو بریک ڈاؤن ہو جائے گا، نروس بریک ڈاؤن، سائیکولوجیکلی ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ مسائل زندگی کی شرط ہیں، اور مسائل کو حل ہونے سے ہم خوشیوں کا نہ جوڑیں۔ خوشی ایک الگ چیز ہے اور مسائل کا حل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جو لوگ خوشیوں کو مسائل کے حل ہونے سے نہیں جوڑتے، دراصل وہی لوگ ذہین ہیں۔ تو ذہانت کی یہاں دو ڈائریکشن نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک تو یہ کہ مسائل کے حل ہونے یا مسائل کو حل کر سکنے کی صلاحیت سے آپ اپنے آپ کو ذہین نہ سوچیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں، خوش رہنے کی صلاحیت آپ کے اندر کتنی ہے، نارمل رہنے کی صلاحیت آپ کے اندر کتنی ہے۔ اگر آپ خوش اور خرم رہتے ہیں تو دراصل آپ بہت ذہین ہیں۔ اور دوسری بات یہ ذہانت کے لیے کہ مسائل کو آپ زندگی کی شرط کے طور پر لیں، اور مسائل کے حل ہونے سے اپنی خوشیوں کو مت جوڑیں۔ اگر آپ یہ دو صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ بڑے ذہین ہیں۔ دیکھیں، کامیاب کون ہوتا ہے؟ کسی کام کو پایہ تکمیل تک کون پہنچاتا ہے؟ جو مستقل مزاجی سے ڈٹا رہے۔ وہ ڈٹتا کون ہے؟ جو خوش رہے، جو ریلیکس رہے، جو چڑ جائے، جس کی ہٹ جائے۔ آسان الفاظ میں اگر سڑک والی لینگویج میں بات کریں تو جس آدمی کی ہٹ جائے، ہم بولیں گے کہ بھائی وہ اب جو ہے وہ کام چھوڑ دے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم خوش رہیں۔ خوش رہنے کے لیے کیا طریقہ اختیار ہوتا ہے، ابھی ہم آگے چل کے اسی چیپٹر میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی بات ہم نے جو اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے
آپ پر واضح کی وہ یہ تھی کہ ہم ری ایکٹیو ہونے کے بجائے پرو ایکٹیو، ہم رد عمل میں کام کرنے کے بجائے دراصل ہم اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے پلان کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ پہلی بات ہم نے یہ کی، اور ہم نے کہا ری ایکٹیو ہوتا کون ہے؟ وہی ری ایکٹیو ہوتا ہے جو دراصل چڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں ہم نے آپ سے بات کی کہ ذہانت کو آپ کس طرح سے لیں گے۔ مسائل حل کرنے یا نہ کرنے سے ذہانت کو مت جوڑیے، بلکہ آپ کے اندر خوش رہنے کی کتنی صلاحیت ہے، ریلیکس رہنے کی کتنی صلاحیت ہے، اس سے آپ اپنی ذہانت کو جج کیجئے۔ مسائل کو زندگی کی شرط کے طور پر لیجئے، اور خوشیوں کو مسائل کے حل ہونے سے مت جوڑیے۔ اگر آپ ایڈیسن کی مثال لیں، ایڈیسن نے جو بلب ایجاد کیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ اس نے یہ بلب کیسے ایجاد کیا؟ تو اس نے ایک تجربہ کیا، دوسرا کیا، وہ دھات تلاش کر رہا تھا ایسی جس میں اچھی خاصی ریزسٹنس ہو، اور جو کرنٹ کو اور جب گزارا جائے تو اس میں اتنی گرماہٹ برداشت کرنے کی صلاحیت ہو کہ وہ پگھل نہ جائے۔ اس دھات کی تلاش میں اس نے 1000 تجربے کیے۔ سوال یہ ہے، میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 1000 تجربے تک وہ آدمی کیسے کھڑا رہا؟ تو بھائی وہ ایسے ہی کھڑا رہا کہ وہ چڑا نہیں، وہ غصے میں نہیں آیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ریلیکس رہا، مطمئن رہا۔ جب کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنے تجربے کر لیے، ابھی تک بلب ایجاد نہیں ہوا، تو پھر آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے بلب نہ بننے کے 400 طریقے دریافت کر لیے، یعنی وہ طریقے جن سے بلب نہیں بنتا ہے، وہ طریقے میں نے دریافت کر لیے۔ یہ جو جواب ہے اس کا، اس جواب میں دراصل جو ہے وہ اس کی جو خوش رہنے کی ایبلٹی ہے، نارمل رہنے کی ایبلٹی ہے، وہ اس جواب میں چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ چڑتا، اگر اس کو غصہ آتا، اگر وہ یہ سوچتا کہ یہ جو ہے مشکل آ گئی ہے، اس مشکل کو میں ہینڈل نہیں کر سکتا، اور وہ وہاں سے کوئٹ کر جاتا، بھاگ جاتا، فرار اختیار کر لیتا، تو آج جو ہے وہ دنیا میں بلب نہیں ہوتا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ چڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ کی ہٹی ہوئی ہوتی ہے آسان الفاظ میں، تو پھر آپ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، پھر آپ حالات کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر حالات آپ کو تھپیڑے مار کے ادھر سے ادھر بال کی طرح جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہیو کرتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے آپ کو حالات پر نہ چھوڑیں، بلکہ ریلیکس رہیں، خوش رہیں۔ کیسے خوش رہتے ہیں ابھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگلے حصے میں ہم ایک جو ہے وہ بات اپنے اوپر واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا ہم خود سوچتے ہیں یا لوگ ہمیں سوچواتے ہیں؟ میں اکثر جب یہ بات کہتا ہوں اپنے جو لوگ بھی مجھ سے جن کو میں لیکچر دیتا ہوں پبلک کے اندر، کہ یہ بتائیے کہ آپ خود سوچتے ہیں یا لوگ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ سوچیں؟ تو لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نہیں سوچتے، لوگ مجبور کرتے ہیں ہمیں سوچتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے، لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بس ہم اس کے اوپر پھر الجھ جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ رد عمل کی جو سوچ آپ کے اندر آتی ہے، وہ دراصل کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ وہ ہم خود سوچتے ہیں۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہ ہم خود سوچتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میرے پاس میری گاڑی کی چابی ہے، یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل کیا ہے؟ میری گاڑی کی چابی ہے۔ آپ تو میرا نہیں خیال کہ مانیں گے اس بات کو، یہ گاڑی کی چابی، آپ بولیں گے نہیں سر یہ گاڑی کی چابی تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا چشمہ ہے۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ گاڑی کی چابی ہے، تو آپ میرے مطابق اس کو گاڑی کی چابی نہیں سوچ رہے، بلکہ آپ اپنا ذہن استعمال کر رہے ہیں کہ اسے آپ دیکھ کر خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ چشمہ ہے۔
لیکن جیسے ہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایک بیوقوف آدمی ہیں، آپ میری بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکلی یہ بات سمجھا، جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ چابی ہے تو آپ نہیں مانتے، لیکن جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مطمئن ہیں، آپ نکمے ہیں، آپ سے زندگی میں کچھ نہیں ہوگا، میری یہ فوراً باتیں آپ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلی بات بھی آپ خود سوچ رہے تھے اور دوسری بات بھی آپ خود سوچ رہے تھے، کیونکہ کہنے والا تو میں ہی ہوں۔ جب میں آپ کو چشمہ دکھا کر چابی کہہ رہا تھا تو آپ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بولنے والا ایک ہی ہے، وہی امپورٹنسی ہے اس کی، لیکن آپ اس کو ریزسٹ کر رہے تھے اس سوچ کو۔ لیکن جیسے ہی میں نے آپ کی برائی بیان کی آپ کے سامنے، آپ کی خامیاں آپ پر نکتہ چینی کی، تو آپ نے اس نکتہ چینی کو دراصل ایکسیپٹ کر لیا۔ تو جو سوچنے کا پروسیس ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ لوگ آپ کو سوچنے پہ مجبور نہیں کرتے، آپ خود سوچتے ہیں۔ جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ آپ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سوچتے ہیں، کوئی ہمارے ذہن میں اتر کے ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں، چاہے اچھا سوچیں چاہے برا سوچیں، یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ وہ ہم خود سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے بارے میں یا دنیا کے بارے میں جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں وہ خود سوچتے ہیں، کوئی دوسرا ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتا۔ ہم اچھا سوچیں یا برا سوچیں، ہم خود سوچیں۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ جو سوچنے کا عمل ہے یہ ہمارا اختیاری ہے، کوئی ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کر سکتا، یہ بات بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہم اس قدر سماجی جو ہے وہ رویوں کا شکار ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی، فیملی میں بھی لوگ ہمیں اکسا رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی بات سن کر اپنے اپنے تئیں بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نہیں سوچ رہے بلکہ وہ ہمیں سوچوا رہے ہیں۔ ہم کو یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ جو سوچ بھی ہم سوچ رہے ہیں دراصل وہ ہم خود سوچ رہے ہیں، کوئی دوسرا ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ بات اور اچھے طریقے سے ہم کو اینالائز کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ تو بہت ہی شاندار شخصیت کے مالک ہیں، تو آپ اس کو تو مان لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ انتہائی بغیرت ہیں، بعض اوقات لوگ اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ بھائی ظاہر صاحب نے جو ہے نا ہمیں سب کے سامنے بغیرت کہہ دیا۔ حالانکہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک آئینہ ہے آپ کے پاس خراب، ٹیڑھا میڑھا، آپ جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ آپ کی شکل وہ نہیں دکھاتا جو آپ کی اصلی شکل ہے، یعنی آپ کا پیٹ جو ہے وہ بڑا دکھا دیتا ہے اور آپ کا منہ جو ہے وہ چھوٹا دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جو شکل وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، کیا آپ اس شکل کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں نہیں، یہ آئینہ جو ہے نا مجھے وہ نہیں دکھا رہا جو میں اصل میں ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے جو لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اور جو آپ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ دراصل ان کی سوچ ہوتی ہے، آپ ویسے نہیں ہوتے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، آپ کو اپنا امیج خود بنانا ہے، دوسرے آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے آپ کی سوچ سے۔ یاد رکھیے گا کہ جہاں میں نے لکھا ہے ایک لفظ، لوگ سانپ کے کاٹنے سے نہیں بلکہ زہر پھیلنے سے مرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرتے، سانپ جب کاٹتا ہے نا تو ایک چھوٹا سا 2 سوراخ کا زخم ہوتا ہے صرف، وہ زخم آپ کو نہیں مارتا بلکہ اس زخم کے اندر جو زہر جاتا ہے اور پھر وہ زہر ٹائم لیتا ہے اور پھیلنا شروع ہوتا ہے باڈی کے اندر، تو اس زہر کے پھیلنے سے انسان مرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو آپ کو ایک ڈنک مارتے ہیں صرف، کہ آپ
آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ کو برا دکھاتے ہیں، آپ پہ تنقید کرتے ہیں، تو وہ جو تنقید انہوں نے کی الفاظ کی شکل میں، وہ صرف اور صرف ایک معمولی سا ڈنک، اس معمولی سے ڈنک کے بعد کا پروسیس آپ نے شروع کیا۔ اب آپ اس پہ سوچنا شروع کریں، سوچتے رہتے ہیں، نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سوچ کا زہر آپ کے باڈی میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ بیمار ہونے لگتے ہیں، ذہنی طور پر آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا جو پوٹینشیل ہے وہ لوز ہونے لگتا ہے، آپ کے اندر سے جو انرجی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی وجہ سے ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنا اختیار ہے سوچنے کا۔ اگر آپ نہیں سوچتے، پازیٹیو سوچتے، تو آپ بیمار نہیں ہوتے، لیکن آپ کیونکہ ہم پازیٹیو نہیں سوچتے، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں ہمیشہ، ہم جو ہے وہ دوسروں کی بات پر اتنا غور کرتے ہیں، اس کی نیگیٹو بات پر اتنا غور کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کا اثر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ فلسفی آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ سوچنے کا جو پروسیس ہے وہ ہمارا ہے، ہم چاہیں تو اچھا سوچیں اور چاہیں تو برا سوچیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے فرض کیجئے کہ میں کسی کلاس میں پڑھا رہا ہوں، اس کلاس کے دو اسٹوڈنٹس کو میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا تم دونوں گدھے ہو، ٹھیک ہے، میں نے ایسے کہا تم دونوں گدھے ہو اور تم دونوں جو ہے وہ نکمے ہو، انتہائی درجے کے۔ دو بچوں کو میں نے یہ جملہ کہا، تم دونوں گدھے ہو، تم دونوں نکمے ہو۔ اب وہ جو دونوں بچے ہیں وہ میری بات کو ڈفرینٹ انداز سے پرسیو کریں گے۔ ایک بچہ یہ سوچتا ہے کہ یار سر نے جو ہے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی، اور یہ تو ہیں ہی ایسے، ہمیشہ لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کرتے ہیں، اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی، میں اس بات کا بدلہ ان سے ضرور لوں۔ ایک بچے نے میری بات کو ایسے پرسیو کیا، اور دوسرا بچہ میری بات کو اگر کسی اور طریقے سے پرسیو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر نے مجھے گدھا کہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اصل میں سر مجھے ایک بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں، اس لیے میری خامیوں پر وہ مجھے تنبیہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو دو سوچیں آئی ہیں، یہ دونوں سوچیں دراصل ان کی اپنی اختیاری ہیں۔ میں نے تو دراصل دونوں کو ایک ہی جملہ بولا ہے۔ میرے جملہ سننے کے بعد جو بچہ نیگیٹو سوچے گا وہ رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو جائے گا، اور جو بچہ اس میری بات کے پازیٹیو پہلو کو کنسیو کرے گا، پرسپشن بنائے گا اپنی، وہ پرو ایکٹیو طبیعت کا حامل بچہ بن جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو محنتی اور میری جو باتیں ہیں اس سے نتائج نکال کر پازیٹیو ڈائریکشن میں محنت کی اور عادت اپنی پختہ کرنے میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو دیکھیے جملہ ایک ہی آدمی کا تھا، لیکن دو ذہنوں نے الگ الگ طرح سے اسے پرسیو کیا ہے، کنسیو کیا ہے۔ تو میں یہاں اسی بات پر زور دے رہا ہوں کہ دراصل ہم خود سوچتے ہیں، کوئی ہمیں سوچوا نہیں سکتا۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب وکٹر فرینکل کی پڑھی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، دا مین ان سرچ آف میننگ، یعنی زندگی کے مقصد کی تلاش۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہوا ہے امید زندگی کے نام سے۔ اس میں وکٹر فرینکل کو جو ہے وہ یہودیوں کی، وہ خود ایک یہودی تھا اور ہٹلر کی قید میں اسے 3 سال گزارنے کا تجربہ رہا۔ تو 3 سال کے اندر جو قید تھی، ہٹلر کی جیل تھی، وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ وہاں آپ کو بہت ہی زیادہ تشدد اور نفسیاتی ٹارچر اور ذہنی طور پر آپ کو جو ہے وہ غلام کا احساس دلانے کا ان کے پاس بڑا مواد موجود تھا۔ تو اس کو تو پھر ایسا بھی کیا گیا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کو سارے کپڑے اتار کے مکمل ننگا کر کے اور پورے جو جیل تھی اس میں گھمایا گیا،
ताकि इसकी बेइज्जती हो। विक्टर फ्रैंकल कहता है इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि वो खुद भी एक नफ्सियाती डॉक्टर था, उसने ये अपने ऊपर ये बात लागू कर ली कि अगर ये मुझे चाहते हैं कि मैं बेइज्जती महसूस करूं, तो मैं बेइज्जती महसूस नहीं करूंगा। ये मेरे बॉडी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी सोचों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा विक्टर फ्रैंकल अपने कपड़ों के बगैर नंगा ही उस जेल के अंदर और बड़े शान के साथ वो ये सोच कर कि वो वही एक शख्स है जो पीएचडी है, जो नफ्सियात का डॉक्टर है, उसी बिहेवियर के साथ वो जेल में घूमता रहा। तो बात दरअसल ये है कि सोचना हमारे इख्तियार में है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसा चाहें वैसा हम सोचते हैं, सोच सकते हैं। और ये जो हमारी सोच की क्वालिटी है, इसी से हमारा अमल का तयन होता है। अगर सोच की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो हमारे अमल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, हमारा एक्शन भी बहुत अच्छा होगा। और अगर हमारी सोच जो है वो बहुत नेगेटिव है और हम जो है वो किसी की बात के ऊपर बहुत ही मनफी अंदाज से सोचने के आदी हो गए हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर कुछ और पड़ता है। तो एक बात हमने इस स्लाइड से नतीजा अखज़ किया कि हम खुद सोचते हैं, कोई हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता। मैं जब छोटा था, 22-23 साल की उम्र मेरी थी, तो मैं बहुत ही सेंसिटिव था। कोई भी मुझसे कुछ कह देता तो मैं उस पर घंटों सोचता कि इसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा ख्याल क्यों किया। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मैं इस बात को सीख गया कि ऐसा वो सोचता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। यानी जब भी किसी आदमी की जानिब से मुझ पर तनकीद हुई, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये आदमी सही कह रहा है, बल्कि मैंने ये सोचा कि ये इस आदमी की सोच है। तुम ऐसा सोचते हो, मैं ऐसा अपने बारे में नहीं सोचता। जब आप अपनी सोच और दूसरों की बात, यानी दूसरों की वो बात जो आपके ज़हन में सोच का बीज डालेगी, इसके बीच में जब आप फिल्टर लगाते हैं, तो वो फिल्टर लगाने वाले लोग ही दरअसल कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। यानी जब आपको कोई ऐसी बात कहे जो आपके लिए नेगेटिव हो, तो आप फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर लगा कर कहेंगे कि ऐसा आप सोचते हैं, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। ठीक है। तो जब जब ये वाला फिल्टर आप लगाना शुरू करते हैं, तो आप हर शख्स की बात को वो अहमियत नहीं देते, बल्कि जो आप जैसे हैं उसका फैसला आप करते हैं। दूसरों के बातों में आप अपना इमेज डेवलप नहीं करते हैं। तो ये हमको अपने अंदर बात पैदा करनी है कि हम अपनी सोच के खुद मालिक बने, दूसरों के उकसाने पर हम अ, अपनी सोच को तब्दील नहीं करें। ठीक है। अगले टॉपिक में हम आ रहे हैं। हमारी सोच की क्वालिटी हमारे अमल का तयन करती है और हमारा अमल नताइज पैदा करता है, जो कि हमारी किस्मत कहलाती है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। कि सबसे पहली बात तो ये हमको समझना चाहिए कि हम खुद सोचते हैं, कोई दूसरा जो है वो अ, नहीं सोचता। हमारे जहन में आके जो भी सोचें आती हैं वो हमारी अपनी होती हैं। हम चाहें तो अच्छा सोचें, चाहें तो बुरा सोचें, और हम किसी की सोच को अपनी सोच ना बनाएं, हम उसको रद्द करें। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा मैं नहीं सोचता। अच्छा, इसमें एक बात और भी आपको समझनी चाहिए कि सोचने का अमल हमारा है और उस सोच के नतीजे में हमारा एक्शन डेवलप होता है। अगर सोच कंट्रोल कर लेंगे तो एक्शन भी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे मैंने मिसाल दी उन दो बच्चों की, एक बच्चा रद्दमल की नफ्सियात में चला गया मेरी बात सुनकर, और दूसरा बच्चा रद्दमल की बजाय उसने पॉजिटिव चीजें ले ली और वो प्रोएक्टिव अंदाज में चला गया। तो देखिए, सोच हमारी, जो सोच की क्वालिटी है, वो हमारे अमल का तयन करती है और हमारा अमल नताइज पैदा करता है, जो कि हमारी किस्मत कहलाती है। यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हमारी किस्मत क्या है, किस्मत किसे कहते हैं। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का लफ्ज़ है।
ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا ہے، اور ہم جب ہر معاملے کا ذمہ دار دوسروں پہ کو ٹھہرانے کا عادی ہو گئے ہیں، ہم جب ہر معاملے کو دوسرے لوگوں کے کاندھوں پہ ڈالنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور جب ہمیں کسی کا کاندھا نہیں ملتا تو پھر ہم وہ سارا کا سارا ذمہ اللہ تعالیٰ پہ ڈالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کی قسمت جو ہے وہ خراب ہے یا آپ کی قسمت کے اندر کوئی بری چیز لکھ دی گئی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ایک تصور آ گیا ہے کہ وہ جابر، سزا دینے والا اور بہت سخت گیر شخصیت کے طور پر ہم اسے تصور کرتے ہیں، لیکن خدا کا ایک دوسرا تصور ہے اور وہ ہے محبت کرنے کا۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ایسے ہی خدا بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کو اگر فرض کیجیے یہ اختیار دیا جائے، ہم ایک مفروضے پہ اس وقت بات کریں گے، مفروضہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ کسی کی قسمت لکھیں تو آپ کیسی قسمت لکھیں؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ چلے آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، اس کی قسمت جو ہے وہ آپ لکھیں، تو کیا آپ اس کی قسمت میں بیماریاں لکھیں گے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ اس کی قسمت میں جلدی مرنا لکھیں گے؟ ٹرک سے ٹکر ہو کے کچلے جانے اس کی قسمت میں لکھیں گے؟ جل کے مر جانا اس کی قسمت میں لکھیں گے؟ مشکلات، بے روزگاری، کیا یہ آپ اس کی قسمت میں لکھیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنے بچوں کی قسمت لکھیں تو آپ کبھی بھی ان کی قسمت بری نہیں لکھیں گے، ہمیشہ ان کی قسمت اچھی لکھیں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنے کسی دشمن کی قسمت لکھیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس دشمن کی قسمت میں بھی شاید چھوٹی موٹی تکلیف تو لکھیں، لیکن کینسر کی بیماری آپ اس کی قسمت میں نہیں لکھیں گے، ٹرک کے نیچے آ کے مرنا آپ اس کی قسمت میں نہیں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنے متعلقہ لوگوں کی قسمت اچھی لکھنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی سب بندوں کی قسمت بہت اچھی لکھتا ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پھر ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ اس کی فلسفی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں یا جو عمل نہیں کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں اگر روزانہ ایکسرسائز کروں گا، وقت اچھی غذا لوں گا، ٹھیک ہے، سبزیاں کھاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کا نتیجہ نکلے گا ایک وہ صحت مند زندگی کے طور پر میں زندہ رہوں گا زیادہ عرصے تک۔ اور اسی طرح سے اگر میں جو ہے وہ ایکسرسائز ہی نہیں کر رہا، میں خوب سگریٹیں پی رہا ہوں اور شراب نوشی میری عادت کا حصہ ہے، کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی بیماری ہو جائے گی۔ یاد رکھیے انسان کا جو عمل ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا، عمل کا بھی نکلتا ہے اور بے عملی کا بھی نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں لوہے کا دروازہ یا کھڑکی لا کے لگا دوں اور اس پر رنگ نہیں کروں، یہ میری بے عملی ہے، میں نے کام نہیں کیا، اس کام نہ کرنے کا بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کام کرنے کے بھی نتائج ہوتے ہیں اور کام نہ کرنے کے بھی نتائج ہوتے ہیں۔ کام کرنے کے نتائج اور کام نہ کرنے کے نتائج دراصل قسمت کہلاتے ہیں۔ آپ کو قسمت کو ایسے دیکھنا پڑے گا، یعنی جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دراصل آپ کے کام کرنے کے نتائج ہیں یا کام نہ کرنے کے نتائج ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نتائج جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو رہے ہیں، یعنی پچھلی نسل نے جو کام کیا تھا اس کے نتائج اگلی نسل کو ملتے ہیں، یا پچھلی نسل نے جو کام نہیں کیا تھا اس کے بھی نتائج اگلی نسل کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ہے۔
ایک فارمولا آپ کو اور اس سلسلے میں سمجھنا ہے، وہ فارمولا یہ ہے، اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ہم ایک گھر میں ایک ماں، ایک بیٹے، اس کا جو بیٹا ہے تقریباً 7-8 سال کا، اس کو جس کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا ہے، ان 3 ٹرائیکا کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استاد جو ہے وہ بچے کو کلاس روم میں اچھی طریقے سے پڑھاتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اور کچھ کام کرنے کے لیے ہوم ورک دیتا ہے۔ اب بچہ اسکول سے گھر آیا اور اس نے آگے بولا کہ امی مجھے اسکول سے ہوم ورک ملا ہے۔ تو والدہ کیا کرتی ہیں؟ والدہ اس کے بیٹھنے کا انتظام کر دیتی ہیں، یعنی ٹیبل اس کی لگا دی، پنکھا اس کو مہیا کر دیا، اور روشنی کا انتظام کر دیا، کتاب مہیا کر دی، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ بہت پیار سے ایک گلاس دودھ کا بھی وہ اپنے بچے کو مہیا کر دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ اب یہ سب چیزیں میں نے تمہیں دے دی ہیں، اب تم اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو۔ اچھا، بچہ ہوم ورک کرے یا نہ کرے، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اگر بچہ ہوم ورک کرے گا تو وہ بلڈ ہوگا، وہ ذہین ہوگا، لیکن فرض کیجئے کہ بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہوم ورک نہیں کرے گا، اور وہ دوسرے دن اسی طرح سے اسکول چلا جاتا ہے۔ اب جب استاد ہوم ورک نہ کرنے پر اس کی سرزنش کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تو جو ماں ہوتی ہے وہ استاد اور بچے کے بیچ میں نہیں آتی، جو اچھی ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں استاد اور بچے کے بیچ میں آ جائے، یعنی کام نہ کرنے کی وجہ سے جو نتائج نکل رہے ہیں بچے کے ساتھ، اس نتیجے کے اور اس کام کے درمیان میں اگر والدہ آ جائے، والدہ ایسے آ سکتی ہے کہ وہ استاد کا ہاتھ پکڑ لے، اس کو بولے کہ آپ نے کیوں مارا میرے بیٹے کو، یا اس طرح آ سکتی ہے کہ وہ خود کام کر کے دے دے بچے کو۔ دونوں صورتوں میں ہم کہیں گے کہ ماں ایک اچھی ماں نہیں ہے۔ یہاں سے کٹ آف ہوئی تھی اور تکلیف کے لیے معذرت۔ بنیادی طور پر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ساری وسائل اور ساری صلاحیتیں اور سارا پوٹینشل دے کر عمل کے لیے اس دنیا میں آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایکشن ہمیں کرنا ہے، جب ہم ایکشن کرتے ہیں تو اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایکشن اور نتائج کے بیچ میں نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو بیچ میں لا کے نتائج نہیں بدلتا، بلکہ وہ دراصل ہمارے ایکشن کے جو نتائج ہیں اس کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ زمانے بھر سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس پوری کائنات کو، تو وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یا جو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اس کے نتیجے اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس نتائج کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو بدل سکتے ہیں، ان کو یہ اختیار ہے، ان کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ جس قسم کے نتائج نکالنا چاہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ وہ اللہ کل شیء قدیر ہیں، لیکن ان کی سنت یہ ہے کہ وہ نتائج کے اور عمل کے درمیان میں نہیں آتے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس نتیجے کو ہم دراصل کہتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت ہے، یعنی جو کچھ بھی میری قسمت ہے وہ میرے ایکشن کا نتیجہ ہے، یا میرے یا پھر مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے میرے خاندان میں، میری ارد گرد، میری قوم میں، انہوں نے جو کچھ کیا یا جو کچھ نہیں کیا، اس کے نتائج جو ہے وہ میرے سامنے آئے ہیں۔ یہی نتائج دراصل قسمت ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قسمت کو ہم دوسرے انداز سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر ہم ایکشن پر آمادہ ہوں گے۔ تو جتنی دیر کسی بات کو پکڑ کر بیٹھیں گے اتنا ہی درد بڑھتا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم جب کسی بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ ایک بہت ہلکی سی چیز ہے، اگر اس کو میں ایسے ہاتھ میں ایسے رکھوں تو 10 منٹ تک رکھنے کے بعد میرا یہ ہاتھ درد کرنا شروع ہو جائے گا، اور اگر میں اس چیز کو جو ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک ایسے ہی رکھوں تو درد بڑھ جائے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔
जब आप किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं तो दरअसल अ, जो उसका दर्द है, उसका जो एहसास है वो बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए हमें जिंदगी के अंदर इस बात को अपनाना चाहिए कि हम किसी बात को पकड़ कर नहीं बैठे। ठीक है, जो तकलीफ दह बातें हैं, जो माजी के अंदर होने वाले वाक़यात हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दुख दे रही हैं, जो हमें परेशान कर रही हैं, हम उसको लेकर ना बैठें। ठीक है, बल्कि हम उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। मैंने इसकी प्रैक्टिस ऐसे की कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे ज़हन में आती थी और जो मुझे तंग करती थी, तो मैं ऐसे इशारतन करता था, आह थू, ऐसे इशारतन करके कहता था, आह थू, और उसको निकाल देता था। क्योंकि खामखा की बातें जो आपको तकलीफ और दर्द देती हैं, उसे आप अपने ज़हन की सोच का हिस्सा ना बनाएं, उसको झटक दीजिए। अपने आप को किसी दूसरे काम में जो है वो मसरूफ़ कर लीजिए, जिससे आपको वो जो सोच है वो तंग ना करना पड़े। हमारे यहाँ ये एक बड़ा अजीब रवैया है कि हम किसी बात को भूलते नहीं, बल्कि कहते हैं फ़ख्र से, मैं ये बात कभी भूलूंगा नहीं, ये बात मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगा। ये इंतहाई नारवा तरीका है, ये अपने आप को सज़ा देने का, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का एक तरीका है। हमें अपने आप को तकलीफ में नहीं लेके जाना है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम चीज़ों को लेट इट गो, ऐसे बोलेंगे, लेट इट गो, बस जाने दो, छोड़ो, आगे बढ़ो। छोड़ो, आगे बढ़ो, ये जो रवैया है ये आप जब इख्तियार करते हैं तो दरअसल आप सेंसिटिव नहीं रहते और आप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर तवानाई और एनर्जी आ जाती है। लेकिन अगर आप किसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, मुसलसल उस पर सोचते हैं, उसके सारे पहलुओं पर गौर करते हैं और बदला लेने की ठान लेते हैं कि जिसने आपसे ये बात कही थी आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में आप अपनी एनर्जी को ज़ाया करते हैं, आप अपना पोटेंशियल बेकार काम के अंदर लगाते हैं। दर्द, रंज, दुख ये आपका बढ़ता चला जाता है। तो आदत डालिए कि किसी तरह से जो दर्द है वो बातों को पकड़ के ना बैठे। मैं यहाँ पर इसको एंड करने की तरफ जा रहा हूँ। ये जो पहला एरर है हमारा, कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, ये हमें अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आना है। दूसरों की बातों से हमें अपनी पर्सनैलिटी को अखज़ नहीं करना है। ठीक है, हम खुश और खुर्रम रहने की कोशिश करेंगे, हम चिढ़ेंगे नहीं, हम दूसरों से अपनी शख्सियत को अखज़ नहीं करेंगे। कोई दूसरा जब हम पे तनकीद करेगा तो हम तनकीद के जवाब में यही कहेंगे कि ऐसा आप सोचते हैं, ये आपकी सोच है, मैं ऐसा नहीं सोचता। हम दूसरों की राय और सोच को जो हमें बीमार करती है उसे अपने जहन के अंदर जगह नहीं देंगे, और हम लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो, आखिर इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पुरानी बातों को जो हमें तकलीफ दे रही हैं उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे और अपना कंट्रोल अपने हाथ में लाने की कोशिश करेंगे। दूसरे लोग हमें किस तरह रंज पहुंचा रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, ये उनकी वजह से हम दर्द और रंज में नहीं हैं, बल्कि दरअसल ये हमारी अपनी चॉइस है, ये हमारा अपना इंतखाब है कि हम दर्द और दुख में रहना चाहते हैं। हम आज फैसला कर लें कि नहीं, हम दुख और दर्द में नहीं रहेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों की बातों में आने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों से अपने अच्छे होने का सर्टिफिकेट लेने की। जब हम ये फैसला कर लेंगे और हम खुद सोचने लगेंगे अपने बारे में और खुद अपनी सोच की बुनियाद पर अपना एक्शन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम इस प्रॉब्लम से आहिस्ता आहिस्ता निकलते चले जाएंगे। मैं तो जब प्रैक्टिस कर रहा था तो अपने सोच में ये होता था कि मेरे पास एक रैकेट है। जब भी कोई दूसरा आदमी मुझे कंट्रोल करने के लिए कोई बात कहता था तो मैं उसको समझता था कि चिड़िया है, और मैं उसको रैकेट से दोबारा से टक करके मार देता था कि भाई ये लीजिए, आपकी सोच वापस आपके पास। ठीक है, मैंने एक इस तरह की बड़ी प्रैक्टिस की है। अपने आप को हमेशा दूसरों की सोचों से असरअंदाज होने के लिए मैंने एक फ़िल्टर लगाया
ٹھیک ہے، کوئی بھی بات جو آئے گی وہ ایسی ڈائریکٹ نہیں آ جائے گی، بلکہ میں اسے فلٹر کروں گا، میں اسے سوچوں گا، اس پر غور کروں گا۔ اگر وہ بات میرے لیے مفید ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، اگر وہ میرے لیے مفید نہیں ہے تو میں کہوں گا لیٹ اٹ گو۔ ایسا آپ سوچتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، میں ایسا نہیں سوچتا، ٹھیک ہے، اور میں اس کی طرف نظریں گھما کے دوسری طرف کام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سے میں نے اس طرح سے بھی پریکٹس کی اپنے اوپر، وہ یہ کہ جس طرح ہم گلی سڑی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، یعنی اگر آپ کے پاس ایک سیب آئے گا گلا ہوا ہو، سڑا ہوا ہو، اور آپ سے کہا جائے کہ اسے کھائیں، یہ آپ کو بیمار کرے گا، تو ہم اس کو نہیں کھاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ والی جو سیب ہے یہ دراصل ہمیں بیمار کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے سیب گلا ہوا سڑا ہوا آپ کو بیمار کرتا ہے، ایسے ہی گلی ہوئی اور سڑی ہوئی سوچیں بھی آپ کو بیمار کرتی ہیں۔ دوسروں کی جانب سے آپ کے پاس جو گلی سڑی سوچ آ رہی ہوتی ہے وہ بھی دراصل آپ کو بیمار کرتی ہے۔ ہم حیران کن حد تک گلی سڑی چیز سے تو بچتے ہیں، لیکن گلی سڑی سوچ سے ہم نہیں بچتے۔ ہمیں گلی سڑی سوچ کو بھی اپنے دماغ میں جگہ نہیں دینی۔ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم مکمل طور پر جس طرح اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں کھانے پینے میں، بالکل اسی طریقے سے اپنی دماغی صحت کا بھی ہم خیال رکھیں گے۔ سوچ گلی سڑی ہم کبھی بھی نہیں لیں گے۔ جو بات ہمیں تنگ کر رہی ہے، پچھاڑ رہی ہے، جو ہمیں مشقت میں ڈال رہی ہے، جو سوچ، ہمیں وہ سوچ نیگلیکٹ کرنی ہے، اپنے ذہن سے نکالنی ہے، اور ہم آہ تھو کہہ کے، یا یہ آپ کی سوچ ہے کہہ کے، یا فلٹر لگا کے، یا پھر پازیٹیو سوچ کے، اگر کسی آدمی نے آپ کو نیگیٹو بات کہی ہے، آپ اپنا فلٹر اس طرح سے سیٹ کیجیے کہ اس نیگیٹو بات کو آپ پازیٹیو ڈائریکشن میں لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کی جو ہے وہ چار افراد کے اندر کسی خامی کو متجینی کی شکل میں کسی نے بیان کیا ہے، تو اب یہ ایک گلی سڑی سوچ آپ کے باڈی میں آ رہی ہے، آپ اسے گلی سڑی سوچ کو تھوڑا سا ٹرانسفارم کر لیجیے۔ آپ کہیں یہ جو نکتہ چینی مجھ پر ہوئی ہے، میں اس خامی کو دور کرنے کے لیے ایکسٹرا 2 گھنٹے اپنے اوپر کام کروں۔ ٹھیک، جیسے آپ یہ والی بات سوچتے ہیں کہ یہ بات جو 4 لوگوں میں بے عزتی کی شکل میں مجھے کہی گئی ہے، میں اس خامی پر قابو پانے کے لیے روزانہ 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس خامی کو پر کرنے کے لیے کام کروں گا۔ جیسے ہی آپ یہ نیگیٹو سوچ کو فلٹر سے گزار کے پازیٹیو انداز سے اس کو دیتے ہیں، تو آپ کے اندر بیمار کرنے والا سوچوں کا ذخیرہ ڈیولپ نہیں ہوتا، اور آپ کی سوچ اب بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کا کنٹرول لیول اپنے اوپر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو آج کی نشست ہم یہیں برخاست کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں 5-7 منٹ بیچ میں نیٹ کی عدم موجودگی کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم کا شکار رہا یہ پروگرام۔ کوشش کروں گا کہ کل اچھا نیٹ یوز کروں تاکہ بیچ میں انٹرپشن نہ ہو۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔